अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आखिरकार वो फ़ैसला आ गया जिसकी तरफ पूरे पाकिस्तान की नज़रें लगी थी और तवक्को के मुताबिक ही आया। सबको पता ही था कि फ़ैसला क्या आएगा। वैसे बड़ी अजीब सी बात, वो फ़ैसला, वो बात कि जो पहले एक हफ़्ते तक जिसकी वजह से सारे अरकान वो मुनहरिफ करार पाए थे, और वही फ़ैसला अब इन अरकान के ऊपर दूसरे रुख में सामने आता है। ये जजेस अपने आप को खुद उन्होंने मतनाज़ा बना दिया है। और हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब का भी ट्वीट आया और उन्होंने दोनों हाथों से इन जजेस को सलाम पेश किया। मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान को इन जजेस को सलाम पेश करना चाहिए कि इन्होंने कितना खूबसूरत फ़ैसला सुनाया है। अब आप अंदाज़ा करें कि इन जजेस चीफ जस्टिस साहिबान और इनके साथ दो जो इनके साथी जजेस थे, उनको कितनी जल्दी थी कि कैसे रातों रात रजिस्ट्री भी खुल गई है और सुप्रीम कोर्ट वो कूद के फलांग के गए हैं, तो इन जजेस को कोई इशू भी नहीं हुआ और बस जल्दी से वो तैयार बैठे थे कि लेकर आएँ, हमारे पास पिटीशन लेकर आएँ। पिटीशन अभी तक लिखी भी नहीं गई थी। अंदाज़ा करें आप इनकी जल्दबाजी का। चनाचा जब फैसला स्टार्ट हुआ, जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे थे चीफ जस्टिस साहिबान के, उससे अंदाज़ा हो ही गया था। मैंने अपने पिछले भी व्लॉग में आपको बताया था, उससे अंदाज़ा हो ही गया था कि फ़ैसला क्या आएगा, और वही फ़ैसला आया जिसकी हम सबको तवक्का थी। हालांकि सब ने ज़ोर मचाए। एक तरफ सारी जमहूरी क़ुव्वतें थीं, सीनियर सहाफ़ी थे, इसके अलावा सदर सुप्रीम कोर्ट के जो थे, तमाम साबिक़ सदूर भी थे। उन सब का एक ही फ़ैसला था कि फुल कोर्ट बनाया जाए। लेकिन इन जजेस ने कहा कि क्या ज़रूरत है, हम हैं ना, तमाम फ़ैसले करने वाले हमारे पास लेकर आएँ। और वही हुआ, उन्होंने फ़ैसला किया और सब लोग चिल्लाते चिल्लाते रहे कि हमें इंसाफ की तवक्का नहीं है। हालांकि इरफान कादिर साहब, जो कि नून लीग के वकील थे, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं भी जज रहा हूँ और मेरे ऊपर जब कोई साइल उंगली उठाता था जब कि मुझे इनसे इंसाफ की तवक्का नहीं है, वो कहते हैं कि मैं भाग जाता था वो छोड़कर, बेंच छोड़कर, कि मैं फिर इस बेंच को मैं नहीं बैठता जब मुझ पर किसी का ट्रस्ट नहीं है। तो अंदाज़ा करें उनका ये रवैया था। और यहाँ पे 3 जजेस, सारा पाकिस्तान इकट्ठे होकर शोर मचा रहे हैं। लेकिन चलें, बहरहाल जो तवक्का थी वो हो गया और फ़ैसला आ गया। और अंदाज़ा करें आप, जो फ़ैसला आया उस फ़ैसले में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब पिछली दफ़ा फ़ैसला आया था और उस फ़ैसले के नतीजे में हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला पंजाब बन गए थे, उसके बाद वो बेचारे इधर उधर मारे फिरते रहे कि मेरा कोई हल्फ उठा ले। अपने पिटीशन बार बार दायर कर रहे हैं कि मेरा कोई हल्फ नहीं उठा रहा। और वो इसी तगदोर में ना स्पीकर साहब तो खैर अवेलेबल ही नहीं थे, तो ना गवर्नर साहब हल्फ उठा रहे थे, और सदर साहब भी उस वक्त बहुत ही अलील हो गए थे, इंतहाई ज़िंदगी मौत का उनका कश्मकश में पड़ गए थे। तो फिर बहरहाल मजबूर होकर दूसरे तीसरे दिन जाकर उनका हाथ उठाया गया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं चीफ जस्टिस साहब ने सब कुछ थाली में रखकर तो इन लोगों के हवाले कर दिया कि आए हम जनाब। पता नहीं, समझ नहीं आ रही अभी तक नाज़रीन इस बात की कि इनको किस चीज़ की जल्दी थी। आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि रात उन्होंने अपने फ़ैसले में लिख दिया कि 11:30 बजे ही इनका हल्फ हो। अगर गवर्नर साहब हल्फ ना उठाएं तो सदर साहब हल्फ उठा लें। यानी कि उनको सारा अंदाज़ा था। वो चीफ जस्टिस की वर्डिक्ट कम लग रही थी, किसी पॉलिटिकल लीडर की वो जो उनका फ़ैसला आया वो ज़्यादा लग रहा था कि उन्हें सारे सिनेरियो का इल्म है कि इस वक्त एटमॉस्फेयर क्या बना हुआ है। गवर्नर साहब चूँकि नून लीग के हैं, तो उनके माइंड में यही था कि जैसे पीटीआई के गवर्नर ने हमजा शहबाज का हल्फ नहीं उठाया, तो हो सकता है कि वही बात नून लीग के गवर्नर साहब भी करें। और इसी उसमें उन्होंने एक ही फ़ैसले में, हालांकि फ़ैसला ये था कि आया हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे या पंजाब के या परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला रहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप क्या बार बार पिटीशन लेकर आएंगे, क्या आपको बार बार हम बुलाएं, आपको हम हर चीज़ इसी फ़ैसले में प्रोवाइड कर देते हैं। शुक्र है इन लोगों की वैसे नवाजिश चीफ जस्टिस साहब की कि इन्होंने इसी पिटीशन में, इसी फ़ैसले में ये नहीं कह दिया कि इलेक्शन भी अक्टूबर में रख लिया जाए। और बढ़कर इस बात का भी उनका बहुत बहुत शुक्रिया चीफ जस्टिस साहब का कि उन्होंने ये नहीं कह दिया कि उस इमरान जो इलेक्शन होंगे अक्टूबर के इलेक्शन, वो भी क्या करने, इमरान खान को आप सीधा सीधा वज़ीर आज़म बना दें। उनसे किसी बात की भी तवक्का की जा सकती है कि जो चीफ जस्टिस सारे पाकिस्तान के सामने ऐसे धड़ल्ले से वो खड़े हो जाएं कि नहीं जी, मैंने फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाना, मैंने इसी बेंच पे फ़ैसला लेना है और इन्हीं 3 जजेस के साथ फ़ैसला लेना है, तो उनसे आप हर बात की तवक्का कर सकते हैं।
ہم دیکھتے ہیں کہ پھر قاضی فائز عیسیٰ کا بھی ایک خط آیا، انہوں نے بھی خط پہ وہ تمام اعتراضات چیف جسٹس صاحب کے بارے میں لکھے۔ میں کہتی ہوں ناظرین، کون کون سی باتیں ہیں جو آپ گنوائی جائیں، لیکن اب وہ سب کی آنکھیں بند ہیں۔ آدمی تو ویسے ہی خاموش، اس نے جوڈیشری کو آگے کر دیا ہے، اور جوڈیشری تو وہ اس کی سر کڑھائی میں اور پانچوں انگلیاں گھی میں وہ والا مترادف اس کا حال ہے۔ اب چیف جسٹس صاحب جلد از جلد کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ 3 ججز تو انہوں نے اپنے ہم خیال بنا لیے ہیں، اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مزید اور ججز کو اپنے چیف جسٹس کے پینل میں لے کر آیا جائے، ان ججز کو جو ان کا ہم خیال ججز ہوں، جیسے دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ 3 ججز ہی کیوں بیٹھتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے، وہ چلیں 4-5 اور ججز کو بٹھا لیا کریں، اور 4-5 اور ججز وہ ججز ہونے چاہیے جو جن کے خیالات ان کے خیالات سے مطابقت رکھتے ہوں۔ اس کے لیے وہ چاہے جونیئر ججز کو ہی اٹھا کے اوپر لے آئیں اور سینئر ججز کو سائڈ لائن کر دیں، ان کو اب کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو بظاہر تو نظر یہی آ رہا ہے، جتنی ان کو جلد بازیاں پڑی ہوئی ہیں کہ جیسے کہ بقول قاضی فائز عیسیٰ کا جو خط ہے ان میں انہوں نے لکھا ہے کہ ابھی چھٹیاں چل رہی ہیں، اب اس میں انہوں نے 2 اجلاس بھی ان کے خیر موجودگی میں کر لیے اور تیسرا اجلاس بھی بلا رہے ہیں۔ آخر کس بات کی ان کو جلد بازی ہے؟ ناظرین، ایک بہت بڑی گیم ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ، اور یہ جو سیاستدان ہیں یہ سب آپس میں لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں، سب کو کرسی کی پرواہ ہے۔ عمران خان صاحب آنکھیں بند کر کے ابھی وہ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ جوڈیشری نے ان کے فیور میں فیصلہ دے دیا ہے، اسٹیبلشمنٹ خاموش بیٹھی ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ کرسی پر بیٹھ جائیں، لیکن وہ یاد رکھیں کہ جب کل کو وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو یہی جوڈیشری اور یہی اسٹیبلشمنٹ جب ان کی فیور میں یہ کام نہیں کریں گے تو یہی ان کو اٹھا کے نیچے بھی پھینک سکتے ہیں۔ اسی لیے میرا خیال ہے کہ ابھی وقت کی ضرورت ہے، اور جو سین چل رہا ہے، جو حالات چل رہے ہیں، ان کو جوڈیشری کا کندھا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہو کے جمہوریت کے لیے، جمہوریت کی بقا کے لیے مل کے فیصلے کرنے چاہیے، جو فیصلے حق سچ کے ہوں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب اس سب کو کرسی کی پڑی ہوئی ہے۔ ادھر پرویز الہی صاحب کو ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ لینے کے لیے اپنے خاندان کو تہس نہس کر دیا، تہہ بالا کر دیا، ان کی جو یکجہتی تھی، جو خاندانی روایات تھی، انہوں نے وہ ختم کر دی، حالانکہ یہی وزارت اعلیٰ ان کو پی ڈی ایم والے بھی دے رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی نے ان کو وزارت اعلیٰ آفر نہیں کی تھی تو اس سے پہلے تک یہ پی ڈی ایم کے وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے۔ اس رات کو کیا ہوا تھا جناب، سب نے مٹھائیاں بھی کھا لیں اور دعائیں خیر بھی کر لیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پرویز الہی صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ بنی گالا چلے جاتے ہیں عمران خان سے ملنے کے لیے۔ چودھری شجاعت حسین ان کو روکتے بھی ہیں، لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ صرف ان کی بات سننے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن بات سننے نہیں جاتے، وہاں تو سینے کچھ اور ہوتا ہے، اور وہاں پہ عمران خان ان کو وزارت اعلیٰ کی پیشکش کرتے ہیں جسے وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور اس معاملے میں شجاعت حسین سے مشورہ نہیں لیا جاتا۔ کہتے ہیں اس سارے سین کے پیچھے بھی جنرل مزمل آئے تھے، ان کا کردار تھا، وہ اس وقت چیئرمین وابڈا تھے، تو اور ان کو پشاور والی سرکار، پتہ ہی ہوگا آپ کو میں کن کی بات کر رہی ہوں، ان کے پیچھے وہ تھی، تو ان کا فون پرویز الہی صاحب کو کیا، اس سلسلے میں انہوں نے ان کو پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ بننے کے لیے کہا، جو انہوں نے فوراً ہی ایکسیپٹ کر لیا، اور اس کے بعد ان کو پوری ناظرین ایشورنس دی گئی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جو کچھ بھی ہو جائے، جوڈیشری ہمارے ساتھ ہے اور اسٹیبلشمنٹ تو ساتھ ہے ہی، آپ پی ٹی آئی کی طرف سے وزارت اعلیٰ کے امیدوار بنے، اور آپ بھی دیکھتے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ بیچ میں سین آئے، لیکن وہ ساری رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے آج پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ راتوں رات ہی صدر صاحب نے ان سے حلف بھی اٹھا لیا، اور دیکھیں صدر صاحب اس وقت زندگی موت کی کشمکش میں تھے، اور آج وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ان سے وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھا رہے ہیں۔ اب اندازہ کریں، وہ صدر مملکت کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور صدر مملکت پورے ملک کے صدر تھے، وہ ٹھیک ہے صدر تھے، میں تو یہی کہوں گی، کیونکہ جو ان کا کردار رہا ہے، انہوں نے صرف وہ پی ٹی آئی کے صدر بن کے دکھائے ہیں، انہوں نے پاکستان کا صدر بن کر نہیں دکھایا، اور انہوں نے پھر ان کا حلف بھی لیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں وہ وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ براجمان ہیں۔ یہ ساری اگر ہم لوگ گیم کو دیکھیں ناظرین، مجھے ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ یہ پہلے میں اس بات کو مانتی نہیں تھی، لیکن اب مجھے بھی جیسے جیسے یہ چیزیں کھل رہی ہیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ شاید اس کے پیچھے ایک بہت بڑی پلاننگ تھی۔ پلاننگ کیا تھی کہ اگر ہم نظر دوڑائیں اپنے اپریل کی طرف آئیں، جب یہ حکومت عدم اعتماد آئی تھی، تو اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کہاں پہ تھی، وہ بہت بری طریقے سے نیچے کی طرف گر رہے تھے، اور نواز شریف صاحب
کی مقبولیت کا ڈنکا ہر طرف بج رہا تھا، اور اگر سب جو اس وقت جتنے بھی پول ہو رہے تھے اس میں یہی بات سامنے آ رہی تھی کہ اگر آج الیکشن ہو جائیں تو نواز شریف صاحب 2/3 کی میجورٹی سے یہ الیکشن ون کرتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ایک اچھی خاصی ایک گیم پلان کی گئی۔ گیم کیا پلان کی گئی کہ نواز شریف صاحب کو لے کر آیا جائے، ان کی پارٹی کو انوالو کیا جائے، ان سے مشکل فیصلے کروائے جائیں، ان سے مہنگائی کروائی جائے، اور عمران خان صاحب کو پبلک میں لے جایا جائے، اور پبلک میں جانے کے بعد جب پبلک میں ان کی بڑھ جائے، مقبولیت بڑھ جائے، نواز شریف صاحب کی مقبولیت ان کے فیصلوں کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے اور پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے جب بہت نیچے کی طرف گرنے لگے، اس کے بعد ہم الیکشن رکھیں اور اس الیکشن کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو پھر نیکسٹ 5 سال کے لیے وزیر اعظم منتخب کر لیا جائے۔ پہلے میں اس بات کو نہیں مانتی تھی، لیکن اب جو نظر آ رہا ہے وہ اسی بات کی طرف گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں شاید اس بات میں بھی صداقت ہے۔ اور ایک بات کی طرف میں ایک اور آپ کو پیچھے کی طرف لے کے جاؤں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کنٹینر پہ سوار تھے اور وہ جاوید ہاشمی صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، اور ہاشمی صاحب نے اس وقت ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس میں جاوید ہاشمی صاحب نے ایک بات کی تھی کہ کہا جا رہا ہے، پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ اگر ہم اس دفعہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنا لیتے ہیں تو جوڈیشری بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، اگلے 5 سال تک جوڈیشری بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ تو ہمارے ہاتھ میں ہے ہی۔ تو اب جو نظر آ رہا ہے اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ سارے پی ٹی آئی کے فیور میں گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا سوائے 1-2 فیصلوں کے، جب اسٹیبلشمنٹ نے اپنا اس گیم کو پلان کرنا تھا، عدم اعتماد کی جو انہوں نے کال دی تھی، عدم اعتماد کے لیے جو انہوں نے تھوڑی سی اسسٹنس دی تھی پی ڈی ایم کو، بس ان 1-2 فیصلوں کے سوا سارے فیصلے ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے فیور میں گئے ہیں۔ اگر ہم جوڈیشری کی طرف دوبارہ آتے ہیں تو جوڈیشری میں ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ یہ جو 3 جج صاحبان ہیں، منیب اختر ہوئے، اعجاز الحسن صاحب ہوئے، اور ہمارے چیف جسٹس صاحب، دونوں ہاتھوں سے ان کو سلام ہے، وہ ہوئے۔ اب وہ مزید جو ججز لے کر آ رہے ہیں ان میں ایک جج صاحب ہیں مظاہر اکبر علی نقوی۔ ان کے بارے میں تو ایک یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ انہوں نے آف دی لائن آف دا ریکارڈ صحافیوں کے سامنے ایک یہ بات یہاں تک کہہ دیا تھا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو تو میں دیکھتا ہوں، ان کو تو میں پوچھتا ہوں۔ اس طرح سے انہوں نے اس طرح سے ایک بات کی تھی ہم شہباز شریف کے بعد۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب نیب کے جو قوانین چینج ہوئے ہیں تو اس کے بعد جو سو موٹو ایکشن لیا گیا ہے تو وہ بھی یہی مظاہر علی صاحب نے ہی لیا، اور اس کے بعد جو اس میں کیس چلا اس میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں، جج صاحب نے جو شہباز شریف کے بارے میں باتیں کی ہیں، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بات نہیں کر رہے، ان کے منہ میں پی ٹی آئی عمران خان کی زبان لگ گئی ہے، جس طرح کے انہوں نے ریمارکس دیے ہیں۔ تو آگے جو ناظرین بس یہ ان ججز کو وہ باتیں نظر نہیں آتی کہ جو طیبہ گل صاحبہ نے عمران خان کے بارے میں اور جاوید اقبال صاحب کے بارے میں کہی، اور جو نیب کے بارے میں جو کہ جاوید اقبال کے صاحب کے بارے میں جو باتیں ہمارے سامنے آئیں، انہوں نے وہ سو موٹو ایکشن نہیں لیا کہ جو حمزہ شہباز صاحب کے بارے میں ساتھ ہوتا رہا کہ ان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ تو بنا دیا گیا لیکن ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، انہیں کٹھ پتلی وزیر اعظم بنا دیا، وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، تب انہیں سو موٹو ایکشن لینا یاد نہیں آیا۔ انہیں سو موٹو ایکشن لینا فوراً اس وقت یاد آتا ہے جب پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ایشو چل رہا ہو یا عمران خان صاحب ایک ٹویٹ کرنے کی ان کی دیر ہوتی ہے عمران خان صاحب کی، اور فوراً ہی چیف جسٹس صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں لبیک کرتے ہوئے کہ ہم حاضر ہیں، ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو انصاف دیں گے۔ یہ انصاف کا معیار ہے۔ اور اوپر سے آخر میں چلتے چلتے ایک آخری بات کہ میں پڑھ رہی تھی کہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنی جو کام ہے اس کو عبادت کی طرح لیتا ہوں۔ اگر آپ کی عبادت یہ ہے چیف جسٹس صاحب، اگر آپ کی عبادت یہ ہے تو اللہ دور رکھے ہمیں ایسی عبادت سے جس عبادت سے اللہ تو کیا راضی ہے، دنیا راضی نہیں ہے، دنیا خوش نہیں ہے۔ دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کس قسم کی عبادت کریں، اور آپ خدا کے واسطے اپنی ایسے کام کو، اپنے ایسے فیصلوں کو عبادت سے نہ جوڑیں، نہ لوگوں کو عبادت کے نام سے متنفر کریں۔ اور اسلام میں عبادت کا درجہ بہت بڑا ہے، اور آپ کیا جانیں، آپ ایسے فیصلے کرنے کے بعد کہتے ہیں میں عبادت کا درجہ دیتا ہوں۔ آپ عبادت کا درجہ نہیں دیتے، آپ
اپنی چیف جسٹس اور اپنی جو دوست ججز صاحبان کی جو بیگمات ہیں، جو بچے ہیں، آپ ان کو خوش کرتے ہیں، آپ ان کو خوش کر رہے ہیں، آپ اس ایلیٹ کلاس کو خوش کر رہے ہیں، آپ اس نوجوان طبقہ اور پڑھا لکھا پتہ نہیں کس قسم کا وہ پڑھا لکھا طبقہ، آپ اس طبقے کو خوش کرنے کے لیے آپ ان کی رستے پر گامزن ہیں، آپ اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہے، آپ عبادت نہیں کر رہے، آپ انصاف نہیں مہیا کر رہے، وہ انصاف کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی اتنا فرمایا ہے۔ حضرت علی کا وہ فرمان ہے نا کہ ظلم کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن بے انصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو آپ نے کافی دیر سے خیر آپ اس کے اوپر اینٹ تو رکھ ہی رہے تھے، آپ نے آج ایک عمارت کھڑی کر دی ہے اپنا یہ فیصلہ دے کر۔ تو بس میں یہی کہوں گی کہ سب پارٹیوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، بشمول عمران خان صاحب کے۔ اس وقت ان کو سب کچھ ہرا ہی ہرا نظر آ رہا ہے۔ آج انہوں نے جشن کا بھی اعلان کیا ہے، تو چلیں کوئی بات نہیں، ہم عزیم کر لیتے ہیں کہ اگلی جو حکومت آتی ہے وہ بھی ان کی ہے، تو لیکن جب ان کو پالا پڑے گا اسی عطیہ سے اور اسی جوڈیشری سے اور اسی اسٹیبلشمنٹ سے، اور جب وہ فیصلہ دیں گے ان کے خلاف، تب عمران خان صاحب دوبارہ سڑکوں پر ہوں گے، دوبارہ ان کے خلاف ایک کمپین کریں گے، اور دوبارہ ان ججز کی جو تصویریں ہیں وہ وینوں کے پیچھے، گاڑیوں کے پیچھے لگا کے تو ان کو جوتے ماریں گے۔ تو اس حد تک جانے کی بجائے ان کو ابھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک نظام مرتب کرنا چاہیے۔ اور بے شک اگر میں یہ کہوں گی نون لیگ کو، پی ڈی ایم کو، کہ بے شک اگر آپ ان کو دینا پڑے تو ان کو آپ اگلی وزارت عظمیٰ دے دیں، لیکن خدا کے لیے جمہوریت کو بچائیں۔ اور یہ جو ایک آج جوڈیشل کو ہوا ہے، اور اس سے پہلے ایک آرمی کو کرتی ہے، اب جوڈیشل کو کر رہی ہے، ہم ان اداروں کو مضبوط کر رہے ہیں ہماری آپس کی چپلکش کی وجہ سے، ہماری آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے یہ ادارے مضبوط ہو رہے ہیں، اور ان کی اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ یہ آپ آئین میں بھی ترمیم کر رہے ہیں، اور پارلیمانی فیصلوں کے لیے ہمیں عدالت کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے اتنے ہاتھ پاؤں ان لوگوں نے مفلوج کر دیے ہیں، باندھ دیے ہیں۔ تو آخر میں دعا ہی کر سکتی ہوں اپنے پاکستان کے لیے کہ اللہ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور اس قسم کے یہ جو ہمارے سازشی عناصر ہیں ان سے دور رکھیں، اور اللہ ان سب سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ہمت، طاقت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنا بہت خیال